अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, APB जश्न आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी। नाज़रीन, हम जब पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाते हैं 14 अगस्त को, तो उस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अपने कश्मीरी लोगों की। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हुर्रियत रहनुमा मौजूद हैं, एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब मौजूद हैं, और साथ में तशरीफ़ रखते हैं राजा खादिम हुसैन शाहीन। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। तो जश्न आज़ादी के हवाले से हमारा आज की ट्रांसमिशन है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम दिन के मौके पर हमें बुलाया है। सबसे पहले कश्मीरी अवाम की तरफ से, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से अहलियान पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और अल्लाह करे कि ये आज़ादी हमें भी नसीब हो और हम मिल के ये आज़ादी का दिन मनाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि 13 जुलाई 1947 को जब पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, तो कश्मीरियों ने एक करारदाद पास की थी मकबूजा कश्मीर में। उन्होंने ये इरादा किया था कि जब पाकिस्तान वजूद में आएगा तो हम इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि कब्ज़ा हुआ नाजायज़। लेकिन तब से कश्मीरी मुसलसल जद्दोजहद करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें, और इसके लिए उनकी सज़ा हर दिन मिलती है, लोग शहीद किए जाते हैं। देखें, पाकिस्तान का और कश्मीरियों का एक रिश्ता जो है ये सदियों से मुहीत है, वाबस्ता है। कारोबार कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहा है, वहाँ की हवाओं का रुख इधर की तरफ है, दरिया यहाँ की तरफ बहते हैं, हमारी सकाफ़त एक जैसी है। और इसका हमने बार बार इरादा किया। ये आज की बात नहीं है कि हम आज जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रहा है तो आज हम मुबारकबाद दे रहे हैं। अब चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है, आज पर चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब ये दौर नहीं था तो तब भी हम पाकिस्तान डे मनाते थे। जब जश्न आज़ादी होती थी तो पाकिस्तान में, कश्मीर में जो लोग थे वो खंभों पे चढ़ के पाकिस्तान के परचम लहराते थे, उनको मार पड़ती थी, गिरफ़्तार होते रहते थे। फिर 90 के बाद, 99 के बाद जब तहरीक आज़ादी अपने अरूज पे आई, जब इंतिफादा शुरू हुआ, तो उसके बाद तो ये अब कश्मीर में तो पाकिस्तान हर घर में डिस्कस होने लगा। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने नारा भी सुना होगा कि जब कश्मीर में नारा लगता है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो इसलिए हम ये जश्न आज़ादी जो आप मनाते हैं ये हम समझते हैं अपना जश्न आज़ादी है। तो इसके साथ हम खुशी भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। आप जश्न आज़ादी पे खुशियाँ मनाते हैं, जनाब कपड़े पहनते हैं सब्ज़ रंग के, हिलाली परचम आपकी गाड़ियों पे होता है, हमें छुप छुप के मनाने पड़ता है ये जश्न आज़ादी कमरों में। और जब ये चीज़ें आती है सामने तो भारतीय अफवाज को ये पता चलता है किसी जगह झंडा चढ़ गया, किसी घर में दुआ हो रही है, तो फिर हमारे लोग पकड़े जाते हैं, वो फिर साल के लिए जेलों में चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल हम ये जश्न आज़ादी मनाते हैं। ज़बरदस्त। खादिम हुसैन साहब, पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया जाता है तो मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तानी परचम को लहराया जाता है, और 15 अगस्त को जब भारत का जश्न आज़ादी होता है तब वहाँ पर यौम स्याह मनाया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरीके से मेरे भाई परवेज़ साहब ने आपके सामने ये कहा कि कश्मीरी 13 जुलाई 1947 से कश्मीर को पाकिस्तान बनाने पे लगे हुए हैं, यानी उस दिन जो करारदाद पास की है कश्मीरियों ने, कश्मीरी 13 जुलाई से लेके आज तक तकमील पाकिस्तान के लिए कोशां है। और कश्मीरियों ने कभी भी हिंदुस्तान को तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तान का फ़्लैग बेशक कश्मीर में होस्ट करते हैं लोग, वहाँ की जो पपेट रजीम्स हैं या वहाँ की गवर्नमेंट है, लेकिन जिसको आप कश्मीरी कहते हैं, जो उसको आप सदके दिल से जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, उसने कभी भी हिंदुस्तान के फ़्लैग को अपना फ़्लैग नहीं समझा है। वो हमेशा पाकिस्तान के झंडे को अपना झंडा समझता है, हिंदुस्तान के झंडे को उसने कभी भी वो इज़्ज़त नहीं दी। यही वजह है कि आप देखें कि कश्मीर के अंदर कश्मीर का नौजवान हो, कश्मीर का वो बुज़ुर्ग हो, जब वो शहीद होते हैं इस मौजूदा जदोजहद में, तो उनकी कब्रों को, उनकी मैयतों को एजाज़ी तौर पे उस झंडे के में दफन किया जाता है कहीं। यानी ये वो अकीदत है जिसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलती। हम दोस्त कई दफ़ा आपस में कहते हैं, या पाकिस्तानी लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपने हकीकी मानों में कहीं पाकिस्तान देखना हो तो आप कश्मीर में जाके देखें कि पाकिस्तान क्या है। तो हिंदुस्तान तो वो चीज़, ये चीज़ें जब हिंदुस्तान वहाँ देखता है तो उसको ये बड़ी तकलीफ़ होती है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पे 27 अक्टूबर को जो कब्ज़ा किया, बेशक उसने बज़ोर ताकत कब्ज़ा किया है, लेकिन वो कश्मीरियों के दिलों को जीत नहीं सका है।
کشمیری آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری اپنا روزہ پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، کشمیری اپنی عید پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہندوستان نے کئی دفعہ ایسے حربے استعمال کیے کہ وہاں پہ کشمیری پاکستان کے ساتھ یہ دن نہ منائیں، یہ عید نہ منائیں، یہ روزہ ان کے ساتھ نہ رکھیں، لیکن کشمیریوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر رات کے 12 بجے بھی چاند نظر آتا ہے تو کشمیری اسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے۔ پاکستان اگر انڈیا سے میچ جیتا ہے تو اس کا جشن بھی کشمیر میں منایا جاتا ہے۔ جی اس کی مثال آج کی تو نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں جب جاوید میاں داد نے شارجہ کے مقام پہ وہ چھکا مارا تھا تو اس کی سزا کتنے کشمیریوں کو دی۔ پاکستان کی دنیا میں جب بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جو ہندوستان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ کشمیری وہ سیلیبریشنز تو کرتا ہے لیکن اس کے عوض اس کو سختیاں بھی برداشت کرتی ہیں، لیکن وہ سختیاں ان خوشیوں سے بہت کم ہیں جو کشمیری کو ملتی ہیں۔ جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کی آزادی کو گو کہ چھپ چھپ کے مناتے ہیں، لیکن ہماری خوشی کی انتہا اتنی زیادہ ہوتی ہے، شاید آپ کا وہ جوش و ولولہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب وہاں پہ میچ جیتا گیا، رات کے 12-1 بجے کے جب میچ کا وہ نتیجہ آیا تو آپ دیکھیں رات 12-1 بجے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور اس کے عوض آپ دیکھیں یہ صرف وادی کے اندر تک بات نہیں ہو رہتی، سرحدوں پہ ہندوستان کی فورسز کا جو حشر ہوتا ہے وہ پھر اس دوران کراس فائرنگ شروع ہو جاتی ہے بارڈرز پہ۔ یعنی یہ سارا عمل جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ خوشیوں کا، کشمیری اس کو بڑی شدت سے مناتا ہے اور اس وقت تک مناتا رہے گا جب تک کشمیر پاکستان بن نہیں جاتا۔ پرویز صاحب آپ یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ممبر بھی ہیں کشمیر ڈیلیگیشن کے، تو اس حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کا کردار ہے کبھی وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، کبھی اس میں مایوسی نظر آتی ہے لوگوں کو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ ہاں جی دیکھیں یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے پیچھے جو دلیل ہے نا جو اس کو اسٹرنگتھن کرتا ہے، ایک تو کشمیریوں کا جذبہ ہے۔ پارٹیشن پلان جو تھا وہ پارٹیشن پلان کے مطابق کشمیریوں کو جو پاکستان سے ملنا تھا اس پہ قبضہ ہندوستان نے کیا، لیکن اس کے بعد خود ہی ہندوستان یونائٹڈ نیشن گیا تو یونائٹڈ نیشن میں اس نے کہا کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے گا، اور ایون کہ جو ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، وہ کشمیر سری نگر جب گیا تو اس نے کہا وی ڈو ناٹ بلیو ان فورسڈ میریجز۔ تو پھر ایون کہ انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو جو خطوط لکھے اس میں کہا کہ کشمیریوں کا حقوق ارادیت کا جو دنیا نے وعدہ کیا ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہے، ایک تو ہے قرارداد، دوسرا جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں، چونکہ یونائٹڈ نیشن میں جو جہاں تک اس کی ایگزیکیوشن ہے، اس کا جو ریزولوشنز ہے وہاں تک چونکہ ہماری ایکسیس نہیں، وہاں تک چونکہ ایکسیس ہے حکومت پاکستان کی، یہ چونکہ فریق ہے۔ لیکن جہاں تک ہیومن رائٹس کا ایریا ہے اس میں حریت کانفرنس دیکھتی ہے اس کو اور اقوام متحدہ کو کہ ہیومن رائٹس کونسل کو باخبر کرتی ہے۔ 2018 اور 2019 میں دیکھیں 2018 میں ایک جامع رپورٹ دی ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے جناب کمشنر ہے، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے، اس نے کہا کہ جی ہندوستان نے کتنی شہادتیں وہاں پہ کی ہے، اس نے ایکسیس یوز آف فورس کتنا کیا ہے، وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ڈس ایپیئر کتنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹس کونسل کو کہا کہ آپ کمیشن آف انکوائری بھیجے یہاں پر کشمیر، فیکٹ فائنڈنگ مشن، کیونکہ ہندوستان نے اس وقت بیشنگ کی اس کی ہائی کمشنر کی، یہ جی ملا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جناب بائسڈ ہے۔ پھر 2019 میں بھی ایک رپورٹ انہوں نے کی ہے تو اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ ایکسیس ہے۔ اس سے یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہو گئی کہ ان دو رپورٹ سے کیا چیزیں سامنے آئی ہے۔ اگر ہم یہ چیز کہیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئے، دیکھیں جو ہندوستان کا جو ظلم ہے یہ بات صحیح ہے کہ میچنگ رسپانس انٹرنیشنلی اس پہ نہیں آ رہا ہے، لیکن 2-3 چیزیں جو ہوئی ہیں کشمیر کے جو یہ انٹرنیشنلی پروموٹ ہوا، دیکھیں ہندوستان کی تو ایک انٹرنیشنل بیشنگ اتنی ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہندوستان میں ہندوستانی وزیر اعظم یا وہ جاتے ہیں تو کشمیر ان کو سننا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ دی جائے، کیونکہ سائز بھی اس کا بڑا ہے، اس کی آبادی بھی بڑی ہے اور اس کے پاس شاید فارن ایکسچینج ریزروز بھی بڑے ہوں گے، کافی ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے بھی ایک میجر بیریئر جو بنا ہوا ہے وہ ہے کشمیر۔ سیکیورٹی کونسل کی سیٹ لینے کے لیے جب بھی وہ جاتا ہے، چائنا اس کو جب ویٹو کرتا ہے تو سامنے وہ کشمیر رکھتا ہے، پاکستان جب اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کشمیر کا ڈسپیوٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ایک ہرڈل ہے اس کا UN کے سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کے لیے۔
جہاں تک بات ہے کہ جی دنیا جناب اس پہ رد عمل نہیں دکھاتی، دنیا رد عمل دکھاتی ہے. دیکھیں آپ جو نیو یارک ٹائمز میں دیکھتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ میں دیکھتے ہیں، اگر یہ ڈسکشن ہوتا ہے یورپی یونین میں، امریکن پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، تو دنیا اس پہ کنسرن ہے. لیکن چونکہ پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان یہ جانتا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ رائٹنگ آن دا وال. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ جب کشمیر میں نعرہ لگاتا ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان کو کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن قرارداد ہے یہ آپ کو پروسیجر بتاتی ہے کہ آپ کدھر جائیں گے. جب ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہاں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو لائٹ و لائل کرے گا، وہ اس کی امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے اب وہ بھی آبادی کا تناسب چینج کرتا ہے. اس لیے ہندوستان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو عمل درآمد نہ کروں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ریئلائزیشن نہیں ہے. دیکھیں 10 لاکھ فوج آپ کی آؤٹ آف بیرکس ہے، وہ آپ نے کشمیر میں انگیج کی ہوئی ہے، جہاں پہ مٹھی پر مجاہد ہیں 100 150 200. ایک تو 10 لاکھ فوجیوں کا انگیجمنٹ آپ کی وہاں ہے. یہ 10 لاکھ فوج یہ ایک بڑا برڈن ہے کہ ایک ہیوج آرمی آپ کی وہاں پر ہے. لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو وہ سرنڈر کروائے، وہ ان کو زور طاقت پہ، ان کو زور بازو پہ ان کو دبائے اور وہ اس کی مرضی کے فیصلے. لیکن یونائٹڈ نیشنز کا میں کشمیر کا ڈسکشن، ہیومن رائٹس رپورٹ جو ہے یہ کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے ہر دن اس کی یہ ریٹیریٹ ہوتا ہے کہ کشمیر ریزالو نہیں ہوا ہے. 370 کے آپ دیکھیں جب 370 انہوں نے جب انیکس کیا کشمیر، اس کے بعد یو این سیکورٹی کونسل کی 3 میٹنگز ہوئی ہے. ان میں کیا نکلا نتیجہ؟ اس میں ہندوستان کو انہوں نے سرزنش کی، کیا کی، لیکن میٹنگ تو ہوئی. اس کے بعد دنیا کے کیپٹلز میں کشمیر ڈسکس ہوا، بات کی گئی انٹرنیشنلی. کشمیر ایجنڈے پہ ہے، لیکن ہندوستان کو ریئلائزیشن ہے میں نے کشمیر حل کرنا ہے. لیکن پرابلم ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس. وہ ڈرتے ہیں وہاں پہ جو حکومت میں، وہ کہتا ہے اگر میں مسئلہ کشمیر حل کروں گا میری کانسٹیچوئنسی چلی جائے گی، میں الیکشن ہاروں گا. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے. جب ہم دیکھیں گے وہ پاکستان کے مقابلے میں 5-6 ٹائمز بڑا ہے. ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہے اپنے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو 1.5 ارب 2 ارب کی آبادی ہو اس کو 10 15 20 لاکھ فوجیں متحد نہیں رکھ سکتی ہے. اس کے لیے ایک سلوگن چاہے. انہوں نے اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ پاکستان دشمنی، کشمیریوں کو مارو. وہ اس کو اپنے الیکشنوں میں بیچتے ہیں. وہ ہندوستان کے جو وہاں پہ ان کی آبادی ہے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جی دیکھیں جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے. اگر کشمیر، تو اس سے انہوں نے اپنے ایک ملک کو آپ سمجھے کہ متحد رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کو ہم گویا کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے، کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل مسئلہ کشمیر ریزالو ہوگا شاید انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں تحریکیں چل رہی ہے. ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جنگ میں USSR کا جب جنگ چل رہی تھی، جب صلح ہو گئی تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور یہی خدشہ ہندوستان کو ہے. لیکن چونکہ ہم ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن نہیں چاہتے، ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں. ہم چاہتے ہیں کشمیر جو ہے یہ ریزالو کرے، اس مسئلے کو حل کرے. نہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے، نہ پاکستان کی لڑائی ہے، ایک اچھے ہمسایوں کی طرف رہے، یہ ہماری خواہش ہے. آپ لوگ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں جو آپ کی اب جو یوتھ ہے کشمیر کی، وہ کس طرح دیکھتی ہے؟ کیا اس کا جوش و ولولہ اور کیا اس میں اسی طرح کی شدت ہے، یا وہ کیا فیوچر دیکھتے ہیں اپنا؟ دیکھیں جہاں تک کہا آپ نے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر کے جو جدوجہد جاری وہ ساری ہے. دیکھیں ہندوستان کی طرف سے بہت دفعہ اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس موومنٹ میں کشمیر کے ایسے لوگ آئے ہیں جو بیکار تھے، جن کے انیشل سٹیج میں ایسا تھا ہندوستان کی طرف سے پروپیگنڈا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ بالکل پروپیگنڈے کی حد تک تھا ہندوستان کا. یہ کشمیر کا ہر وہ نوجوان، آپ دیکھیں، آپ نے آج سے 4-5 سال پہلے دیکھا ہوگا کشمیر کا ایک پوسٹر بائے ہمارا برہان شہید برہان وانی کی وجہ سے پوری دنیا میں کشمیر کی ایک نئے قسم کا ایک انتفاضہ اس نے کیا. اور کشمیر کے یونیورسٹیز کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے. ہندوستان کشمیر کے نوجوان سے آزادی کا یہ جذبہ نہیں چھین سکتا.
آپ نے دیکھا 5 اگست کے بعد جس قسم کا ظلم ستم اس نے وہاں پہ ڈھایا ان نوجوانوں پہ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یوتھ اس وقت ہندوستان کی مختلف جیلوں میں بند ہیں، لیکن ہندوستان کے ظلم و ستم ان نوجوانوں کو ان جذبہ آزادی سے دور نہیں کر سکے ہیں۔ جس طریقے سے پرویز صاحب نے آپ سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر اس قسم کے مظالم کو ہمیشہ جاری ساری رکھے، ہم عالمی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نوٹس لے دنیا کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے ساؤتھ سوڈان کا معاملے کو انہوں نے حل کرنے کے لیے وہ پیش رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں دنیا سامنے نہیں آتی ہے۔ دنیا ہندوستان کو ایک منڈی کے طور پہ دیکھ رہی ہے اور وہ اپنے مفادات کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن کشمیر کی طرف دنیا نہیں دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان لاکھ ستم بھی ڈھائے اس نوجوان سے، وہ جذبہ آزادی چھیننے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اس گول سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اچھا، پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کشمیر کے نوجوانوں کو آج کے اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس موومنٹ سے جڑے رہیں۔ حالات کیا ہیں اس وقت؟ بے شک ہندوستان نے اس وقت کشمیر کے اندر 5 اگست کے بعد ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی ہوئی ہیں، خاص کر کے کشمیر کے اندر جو سوشل میڈیا پہ اس نے پابندی لگائی ہے، جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ اس کی طرف سے پابندیاں ہیں، یا اس نے وہاں پہ ایسے قوانین بنائے ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کے نوجوان کو کس دنیا میں نہ جانے کی اجازت ہے، نہ اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، نہ اس کو پاسپورٹ وہ دے رہا ہے۔ وہ اس نوجوان کے اندر اس قسم کا خوف و ہراس اس نے پھیلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ لیکن میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں، انشاءاللہ سحر ہو کے رہے گی۔ پرویز صاحب، آپ کیا میسیج دیں گے کشمیری نوجوانوں کو بھی اور پاکستانی نوجوانوں کو؟ کشمیری نوجوان تو انہوں نے تو تہیہ کر رکھا ہے، ان کو وہ تو بائی بورن پاکستانی ہے، تو ان کو تو یہ چینج ہی نہیں کر سکتا، ان کی ٹی میں ہے جب وہ پیدا ہوتے تو۔ دیکھیں، پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان جو ہے وہ پشتیبان بنے اس تحریک آزادی کا۔ پشتیبانی سے کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک سیل فون جو ہے نا، آپ سمجھیے کہ اب ہمارے پاس ایک پورا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے۔ جب آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے، اگر کشمیر کے حوالے سے وہ ایک ٹویٹ بھی کر لے نا روز کا، تو لاکھوں ٹویٹ ہو سکتی ہے، تو دنیا کی رائے عامہ میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک پوسٹ جو مقبوضہ کشمیر کا تھا اس کو شیئر کرے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے چھوٹے موٹے پروگرامز کریں اور اپنے دوستوں کو جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بتائیں، تاکہ یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے نا، اس میں ہمارا ہر نوجوان پاکستان کا وہ باخبر ہو، اس حوالے سے اس کو ان ڈیپتھ نالج ہو، تاکہ ہم امید بھی کرتے ہیں، توقع بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی ہے کہ یہ کشمیر آزاد ہو، یہ ہمارے نوجوان اور پاکستانی نوجوان ایک ساتھ بیٹھ کر کھیلے، اور یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو باہر ممالک میں جائے، اس میں کشمیریوں کی شمولیت ہو اور وہ حصہ اس کا بنے۔ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ ہر حال میں کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ ہے اور جڑا رہے گا اور اپنے سوشل میڈیا کا میکسیمم استعمال کرے گا۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اور کرتا ہوں پاکستانی یوتھس کے لیے۔ دیکھیں، قائد اعظم نے اگر یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، میں ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس منطق کو دیکھیں، یہ کیوں کہا انہوں نے۔ یعنی جب آپ اس کو گہرائی میں جائیں گے تو واقعی آپ سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ واقعی قائد اعظم نے اگر یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے تو واقعی یہ شاہراہ ہے۔ اس کشمیر سے پاکستان کے لیے وہ دریا آتے ہیں جو پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ آج ان دریاؤں میں کشمیریوں کو وہ خون آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیری اپنے خون سے اس سرزمین کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں اس نوجوان سے، جس طریقے سے پرویز صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کی جو میزریز ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئے آپ، اور آپ اس نوجوان کو یہ پیغام دیں کہ اس جدوجہد میں آپ اکیلے نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پاکستان کشمیر کے ساتھ اپنی ہر طرح کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے تو کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے جشن آزادی میں جب سڑکوں پر نکلیں، آپ روڈ سائڈ پر سٹالز دیکھتے ہیں پاکستان کے ہرے اور سفید پرچموں کے، وہاں پر کشمیر کے پرچم بھی ساتھ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو خریدتے بھی ہیں اور اپنے گھروں پر لہراتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔